अस्सलाम वालेकुम। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ एक ऐसा अंडररेटेड सब्जेक्ट है जो कि एकेडमीज़ में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर फोकस मोस्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे किया जाता है और क्योंकि एकेडमीज़ में हमारा रुझान ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स हमें अवेलेबल हैं हम वही ऑप्ट करते हैं, जिसकी वजह से सीएसएस के एग्ज़ाम्स में हमें मुश्किल होती है कि हम उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो रिलेटिव आते हैं सीएसएस में। और रिलेटिव इसीलिए होते हैं कि जो सब्जेक्ट कम लोग रखते हैं उसमें डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका कंटेंट कम होगा, उसमें लोग पेयर कम हुए होंगे। तो इस हवाले से कंपैरेटिवली जो दूसरा साइड आता है जिसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो कॉमन, फॉर एग्जांपल पब्लिक आर्ट जो है वो बहुत कॉमन एक सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, यूएस हिस्ट्री बहुत कॉमन है। तो आपने देखा होगा कि हर साल उसका ट्रेंड जो है ना वो डेविएट करता है। किसी साल वो पास कर देते हैं, किसी साल उसी को हिट करते हैं सब्जेक्ट को। तो वो सब्जेक्ट हिट करने का भी मकसद यही होता है क्योंकि उसका स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए वो मेंटेन रखने के लिए कभी सब्जेक्ट को फेल कर देते हैं, कभी पास कर देते हैं। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज बड़ा एक सिक्योर सा सब्जेक्ट है। 2016 में जब सिलेबस रिवाइज हुआ है तो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है एंड आई थिंक कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद बहुत लोगों को ऑप्ट करना चाहिए। लोग ज़्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारी अकेडमीज में भी यही रुझान होता है ना कि वो सब्जेक्ट्स हमें दिए जाते हैं, हमें टीचर्स भी कहते हैं कि हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ें, तो हम उन्हीं कॉमन सब्जेक्ट्स की तरफ से चले जाते हैं, जो कि गलत ट्रेंड है मेरी नज़र में। हमें वो सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। एक जो ये बात भी आती है कि जी आप अपने बैकग्राउंड को देख के करें। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो करंट अफेयर्स या इस तरह की फील्ड से वो नहीं होते कि वो आगे उसी तरह के सब्जेक्ट्स भी रख सकें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हर बंदा कोई लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर वो सीएसएस देना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं समटाइम्स वो सब्जेक्ट्स उनके नहीं आते उस फील्ड में, सीएसएस के लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स नहीं फॉल करते। और अगर करते भी हैं तो वो नहीं वो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाह रहे होते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता या उन्हें वो सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको वही सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो आपकी रेलेवेंट हो, फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर वो जो आपको इंटरेस्ट डेवलप करें। व्हाट आई थिंक इज, व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप वो सब्जेक्ट्स लें जो आप इजीली कवर कर सकें। ठीक है, मतलब आप अगर कोई भी कुछ लोगों के लिए सीएसएस के हर सब्जेक्ट जो है या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो वो न्यू होते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना तो है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स लेंगे, रेलेवेंट फील्ड से लेंगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, दिस इज समथिंग रॉन्ग। पढ़ना तो आपको है ही, और सीएसएस की माइंड सेट रख के पढ़ना है। तो डेफिनेटली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम स्पैन भी देखना है। आप कुछ टाइम पहले, मतलब 6-8 महीने अगर पहले भी शुरू करते हैं तो भी, एग्ज़ाम से पहले 6-8 महीने प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो भी इट्स क्वाइट एनफ कि आप जो है ना एग्ज़ाम तक अच्छे खासी प्रिपरेशन कर सकें। तो एक अगर कुछ न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो आप जो है ना उसमें कोई महीना एक या 15 दिन से 1 महीना आप उस एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो ये सब आपकी ईज पे डिपेंड करता है। एंड द अदर थिंग, आप आई वुड सजेस्ट आप वो सब्जेक्ट्स लें जो कम लोग ऑप्ट करते हैं, जो अकेडमीज में पढ़ाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो अकेडमीज में पढ़ाया नहीं जाता, वो इतना कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, उसको हिट करने के चांसेस कम होंगे। जो सब्जेक्ट्स अकेडमीज में पढ़ाए जाते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, उन्हें हिट करने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो आपको आप एक जो है ना अपने फ्यूचर के साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो ये मत करें। आप वो सब्जेक्ट्स लें जो जो है ना कॉमन ज़्यादा ना हो, जो यूनिक सब्जेक्ट्स हों। फॉर एग्जांपल ये जो है गवर्नेंस का सब्जेक्ट, ये इतना ज़्यादा, अभी 4 साल हुए हैं सब्जेक्ट आया है। जो न्यू न्यू सब्जेक्ट है ना वो ज़रूर उठाएं आप सारे। जैसे कि फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट है, वो भी पहले 200 मार्क्स का था तो अभी वो 100 मार्क्स का हो गया। साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, बिजनेस एड भी लेते हैं लेकिन वो कम लेते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस और आईआर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं। ठीक है, आईआर और पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स उसके। अगर आप देखें कितने अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो है ना वो आईआर और पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, बिजनेस एड की तरफ जाएं,
وہ سبجیکٹس لیں جو کم اسٹوڈنٹس لیتے ہیں. میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی, آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. خیر, لیٹس ٹاک اباؤٹ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز. یہ سبجیکٹ آئی بیٹ, یہ سبجیکٹ اگر آپ یہ ایک سبجیکٹ بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو بلیو می آپ کے 3 to 4 سبجیکٹس پلس انٹرویو بہت اچھے سے کور ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو گورننس اینڈ پبلک پالیسیز ہے اٹس اے کور سبجیکٹ آف یور کنٹری. آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ روٹ لیول سے لے کر یہ ٹاپ لیول تک آپ کو A to Z چیزیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم ایک گو تھرو کر لیتے ہیں آؤٹ لائن کیا ہے. کیونکہ یہ سبجیکٹ اتنا نہیں پڑھایا جاتا اس لیے میں آپ کو پہلے آؤٹ لائن سے اسٹارٹ کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے آؤٹ لائن میں کیا ہے جی, گورننس ہے. گورننس پہ بیسک کانسیپٹ ہے, اس پہ آپ کا ایسے آتا ہے ضرور, یا آپ کا پاکستان افیئرز میں کوئی نہ کوئی گورننس سے ریلیٹڈ یا جو ہے نا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کوشچن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پلس یہ گورننس کا جو ورڈ ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں پیپر میں وہ کرنٹ افیئرس ہو, پاکستان افیئرز ہو, پولیٹیکل سائنس ہو, کہیں نہ کہیں فٹ ان کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایون ان آئی آر, کیونکہ گورننس از اے گلوبل فنامنا, یہ یہاں کا صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, گورننس از اے گلوبل تھیوری. تو یہ ہر جگہ پہ گورننس یوز ہوتا ہے, اس لیے ہر سبجیکٹ میں امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ اس کا کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ایسے آتا ہے آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا پاکستان افیئرز میں ایون گڈ گورننس پہ آپ کا اسلامک اسٹڈیز میں بھی کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے بٹ اس میں گڈ گورننس ہوتا ہے اسلامک ویلیوز کے ریگارڈنگ. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, اوریجن ہے. ٹھیک ہے, جب آپ گورننس کو پڑھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی گڈ گورننس کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, پھر اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. گڈ گورننس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, رول آف لا ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, رسپانسونیس ہے, ایکوٹی, افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی, اکاؤنٹیبلٹی, اسٹریٹجک ویژن. آج کل گڈ گورننس پہ بہت اٹس اے ہاٹ پوٹیٹو, بہت گرما گرمی ہوتی ہے, بہت بحث ہوتی ہے. تو دس سبجیکٹ ول ہیلپ یو الاٹ. پھر اس کی تھیریز آتی ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں, آئی آر آپ پڑھیں گے اس کی تھیریز میں, پولیٹیکل سائنس ہے اس کی تھیریز ہیں, تو ہر سبجیکٹ کی کچھ نہ کچھ تھیریز ہوتی ہیں. اب گورننس کی بھی 7-8 تھیریز ہیں. یہ تھیریز اس میں سے کچھ آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, جیسے لبریشن سوشلزم ہوگی, یا مارکسزم ہوگی, یا نیو لبرلزم ہوگی, اور کچھ آپ کے لیے نیو ہوں گی. بلیو می اٹس کوائٹ ایزی. یہ جب میں آپ کو ساتھ ساتھ کراؤں گی تو آپ کو لگے گا کہ بہت ایزی ہے. پھر گورننس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. اب ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف, یونیسکو, یہ میجر انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے گورننس کے انڈیکیٹرز دیے ہیں. اس میں کیا ہے جی, وائس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آتا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ایبسنس آف وائلنس. اب یہ مور سے دیکھیں, اوپر جو ہم نے گورننس کے پڑھے ہیں, کریکٹرسٹکس آف گڈ گورننس کیا ہے, پارٹیسپیشن رول, تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں گڈ گورننس کے اور گورننس انڈیکیٹرز جو ہیں, یہ ہمیں کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ نے تو دیے ہوں گے نا, یہ آل آف اے سڈن تو کہیں سے نہیں بنے. تو جن انسٹیٹیوٹس نے دیے ہیں ان کے یہ سارے آپ کریکٹرسٹکس انڈیکیٹرز پڑھیں گے. پھر یہ آپ کا ایک گورننس کا پارٹ ہو گیا. اب اس سبجیکٹ میں 2 میجر پارٹ ہیں, ایک آتا ہے گورننس اور ایک آتا ہے پبلک پالیسی. گورننس کے تو یہ 3 ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, اور اٹس کوائٹ ایزی, کوئی اتنی بات نہیں. ایک تھیریز کا ہے اور ایک اس کے اوریجن کی بات ہوتی ہے, اور تیسرا اس کے انڈیکیٹرز کی بات ہے. صرف یہ آپ کے گورننس میں آ جائے گا. پھر پبلک پالیسی کیا. اب اگر آپ پبلک پالیسی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں, کیونکہ پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوشچن پیپرز بھی دکھاؤں گی. ابھی میں آپ کو صرف کورس بتاؤں گی اس کے بارے میں, کوشچن پیپرز بھی ہم نیکسٹ میں کریں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پبلک پالیسی سے 2-3 سوال پبلک پالیسی کے آتے ہیں اور 2-3 سوال ہو جاتے ہیں گورننس کے. تو اب سم ٹائمز وہ 3 to 4 کوشچنس پبلک پالیسی کے دے دیتے ہیں, مطلب میجر پارٹ وہ پبلک پالیسی کا دے دیتا ہے اور مائنر پارٹ وہ گورننس کا دیتا ہے. کیونکہ آپ نے گورننس میں دیکھا نا, اٹس کائنڈ آف مائنر پارٹ, اس میں اتنی چیزیں نہیں ہیں. اس میں مین آپ کے گورننس کا اوریجن اور گورننس کو وہ پاکستان کے کانٹیکس میں دے دے گا, یا کچھ تھیریز کو اپلائی کرنے کے لیے وہ دے دے گا. ٹھیک ہے, گلوبل گورننس کے بارے میں دے دے گا کیونکہ انسٹیٹیوٹس کی بات ہوئی ہوئی ہے. میجر جو پارٹ آتا ہے, کیونکہ گورننس ہم ایس ایس میں بھی پریپیئر کرتے ہیں, ہم پاکستان افیئر میں, تو گورننس کو پریپیئر کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل. میجر پرابلم آتا ہے یہاں پہ پبلک پالیسی میں اینڈ پلاننگ انسٹیٹیوشن, اور اس کے رول کیا ہے پلاننگ میں انسٹیٹیوٹس کا. پاکستان کی ہم بات کریں گے پیورلی, یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پالیسی کوآرڈینیشن اینڈ پلاننگ فریم ورک کیا ہے, یہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے. ٹھیک ہے, ایکنیک ہے,
جس کو ہم اکنامک کوآرڈینیشن اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایکنیک کی سم تھنگ ایلس, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی سم تھنگ ایلس, فیڈرل کیبنٹ آ جاتی ہے, سیکریٹریٹس کمیٹی ہے, پھر پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ ہے. مطلب شاید ہمیں میجر یہ پتہ ہے جی منسٹرز ہوتے ہیں, یہ کیبنٹ ہے, ایکنیک ہے, اکنامک کمیٹی ہے, اور دوسری NEC ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہے, بٹ جب آپ اس کو ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا, فائنانس ڈویژن, پلاننگ کمیشن کے بارے میں سبھی ہم جانتے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل ہمیں پڑھنے سے پورے کا پورا پاکستان کا گورنمنٹ اسٹرکچر پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب ہم اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب کوئی بل پاس ہوتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیوروکریسیز کا کیا رول ہے, وہ کس طرح بل ایک پاس کرتی ہیں, پروونشل لیول پہ کیسے آتا ہے, پھر فیڈرل لیول پہ کیسے آتا ہے, وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے, اور وہ کیسے ایک رول یا ریگولیشن بنتا ہے یا آرڈیننس بنتا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اوپر ہمارا ہو گیا انسٹیٹیوشن فریم ورک فار پالیسی کوآرڈینیشن. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پلاننگ کمیشن کا کیا رول ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ کیسے ہوتی ہے فیڈرل میں. پروونشل گورنمنٹس ہیں, لوکل گورنمنٹ, اب اس میں پھر لوکل فریم ورک آ جاتا ہے گورنمنٹ کا, جو کہ اب اس میں ہم صرف ابھی کی لوکل گورنمنٹس نہیں, ہم پریویس بھی دیکھیں گے کہ جو مشرف کی رجیم تھی 2001 میں, وہ لوکل گورنمنٹس کیا تھیں, جو بھٹو نے دی وہ کیا تھی, جو ایوب نے دی وہ کیا تھی. اس طرح ہم ہسٹری کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہم نے پاکستان افیئرز میں بھی پڑھی ہیں. پھر انٹرنیشنل ڈونرز کا کیا کام آ جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی میں, کیونکہ اب اگر جو لوگ کرنٹ افیئرز دیکھتے ہیں, اب یہ کرنٹ افیئرز میں بھی ہے کہ جی اگر ہم IMF سے لون لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان انٹرنیشنل ڈونرز کا ہماری پالیسی میکنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں سینکشنز لگتی ہیں, ہمیں ان کے ایک رول بک ہوتی ہے جو ہمیں فالو کرنی ہوتی ہے اگر ہم ان سے کچھ لون لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. پھر ان کی فائنینشیل پالیسیز ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھنی ہے. اکنامک پالیسیز وہ بھی ہمیں الگ سے دیکھنی ہے. اکنامک پالیسی پہ بھی ہمارا ایسے آ جاتا ہے, یہ سوال آ جاتا ہے پاکستان افیئر کرنٹ افیئر میں, تو ہمیں وہ بھی اس سے پریپیئر ہو جائے گا. دین آتا ہے جی پبلک پالیسی اینڈ امپلیمنٹیشن ان کی سیکٹرز. اب پبلک پالیسی ہوتی کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. پبلک پالیسیز تو بن جاتی ہیں, پرابلم از امپلیمنٹیشن. اب جو میجر سیکٹرز ہیں نا, ہیلتھ اور ایجوکیشن, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پبلک پالیسی کا جو ہے نا کور ہو گیا ٹاپک. پھر آپ کا آتا ہے جی اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی میں کیا ہے جی, جنرل انٹروڈکشن ہوگا اس کا, اس کے اسٹینڈرڈ سمبلزم دیکھا جائے گا, ریجنل اینڈ کنٹری وائڈ کمپیریزن ہوگا, اور ایک ریویو ہوگا کنٹمپرری اسٹڈیز کے ساتھ. پھر اس کی آئیں گی ٹائپس. اب اس ٹائپس پہ آپ کے شارٹ کوشچنس بھی آ سکتے ہیں, اور آپ کا ایک میجر اکاؤنٹیبلٹی پہ گورننس کے ساتھ ملا کے بھی سوال آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, لیگل جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی, ہر لیول پہ نا آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پالیسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی رول آف لا نہیں ہوگا اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی از ویری مچ امپورٹنٹ. پھر آپ کی نیشنل اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں اگینسٹ کرپشن اینڈ ریمیڈیل میجرس. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کور. اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ دیکھیں, آپ اگر آپ پاس پیپرز میں دیکھیں تو آپ کے بہت سارے ایسز ہیں. پاکستان افیئرز میں سوال آتے ہیں, ٹھیک ہے, کرنٹ افیئرز میں سوال آتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی پھر اسلامک پروویژنس میں اگر بات کرتے ہیں تو ہمارا اسلامیات میں بھی یہ سوال آ جاتے ہیں. نیکسٹ جی یہاں پہ 6 ٹاپک آتا ہے بیوروکریسی میں. اٹ مائٹ ساؤنڈ ڈیفیکلٹ ٹو یو کیونکہ ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے. I'll try to make it easy تاکہ آپ کو جو چیزیں میں پڑھاؤں آپ کو ان کا کرکس سمجھ میں آ جائے. اب بیوروکریسی کیا ہے. بیوروکریسی میں ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی ہسٹری سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ برٹش سے چلتی آ رہی ہے. انڈین سول سروسز بھی ہیں, برٹش سول سروسز ہیں, پھر پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا. سول سروسز از بیسیکلی بیوروکریسی. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں, اس کو اسٹیل فریم آف دا اسٹیٹ بھی کیوں کہتے ہیں, کیسے کہتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. پھر نیگیٹو کنوٹیشنس ہیں اس ٹرم کے ساتھ کہ لوگ بیوروکریسی کو اس کا مس یوز کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آگے اس کی تھیریز آ جاتی ہیں. تھیریز میں میکس ویبر ہے, مارکس ہے, مل کی آ جاتی ہے, ولسن کی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اب پاکستان میں رول آف بیوروکریسی کیا ہے. کوئی بھی سوال, کیونکہ ہم پاکستان سول سروسز کے لیے
کمپیٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. اب پاکستان میں رول آف بیوروکریسی کیا ہے, برٹش لیگیسی کیا ہے, سول ملٹری ریلیشنز کیا ہے, نیوٹرالٹی کیا ہے, ڈائلیوشن آف نیوٹرالٹی کیا ہے, پولیٹیکل ایلیجنس کیا ہے, یہ ساری چیزیں یہ ہم نے پاکستان افیئرز میں بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی ہوتی ہیں. دین کمز پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ کوڈ آف ایتھکس. ٹھیک ہے, پھر ہمارا آ جاتا ہے نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے پبلک پالیسی فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن. پچھلی والی پبلک پالیسی تھی جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, پاکستان کے سارے جو کمیشنز ہیں یا کیبنٹس ہیں یا سیکریٹریٹس ہیں ان کے بارے میں. اب پبلک پالیسی کی کیسے ہم فارمولیٹ کرتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے, ہم اس میں یہ پڑھیں گے. اس کا میکنگ پروسیس کیا ہے, ٹھیک ہے, پالیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں, کیوں بنائی جاتی ہیں, کب بنائی جاتی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن میں کس کس کا ہاتھ ہوتا ہے, کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بیوروکریسی کا کیا کام ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, پروگریسو انرشیا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو بریک اٹ, لیک آف ڈیسیژن میکنگ, کلچر آف پوسٹ پونمنٹ اینڈ ڈیلیز. اکثر ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں, لیک آف ریسورسز, پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ابیلٹی ٹو سے نو, یہ رول ہونا چاہیے بیوروکریسی کا. ٹھیک ہے, پھر پالیسی کو اینالائز کرنا ہے آپ نے, اینڈ فائنلی میں آپ نے پالیسی کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ جو ہم نے پالیسی بنائی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو رہی ہے, اس سے فیڈ بیک, ایویلویشن کیا ہوتی ہے, فیڈ بیک اب آپ نے لینا ہے. اسٹیک ہولڈرز آپ لوکل پبلک سے بھی لیں گے, آپ مینجمنٹ میں جو لوگ ہوں گے یا جو اسے کہتے ہیں اقتدار میں جو لوگ ہوں گے, جو اس کے قریبی لوگ ہوں گے ان سے آپ فیڈ بیک لیں گے, جو اس پالیسی سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اور انڈائریکٹلی جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان سے بھی آپ ایویلویٹ کریں گے, فیڈ بیک لیں گے. ٹھیک ہے, اسیس کریں گے. پھر آپ کے پاس آتا ہے جی سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ملٹی لیول گورننس ان پاکستان. اس میں آپ کے پاس لیجسلیچر, جوڈیشری اور ایگزیکٹو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اب یہ ان پہ کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے. اینڈ دا ادر پوائنٹ از کہ یہاں پہ جب آپ ملٹی لیول گورننس کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو پولیٹیکل سائنس میں افیکٹ کرتا ہے. لائک یہاں کا ملٹی لیول گورننس آپ کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھنا ہے, پاکستان کو پولیٹیکل سائنس میں پڑھنا ہے, وہ یہاں سے کور ہو جائے گا. اس کی جوڈیشری کس طرح کی, اس کا لیجسلیچر کیسا ہے, اس کا ایگزیکٹو کیسا ہے. ٹھیک ہے, پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. دین فائنلی فیڈرلزم آتا ہے, ڈیولوشن اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن, وہی لوکل لیول کی بات آ جاتی ہے, لوکل گورنمنٹ کی بات آ جاتی ہے. پھر پرنسپل آف سبسیڈیریٹی ان پبلک سروس ڈلیوری, ڈیسینٹرلائزیشن موڈ آف. اچھا, کیرالہ کا جو ہے اس پہ سوال عموماً آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک رول ماڈل سا آ جاتا ہے, آپ کہہ لیں ڈیسینٹرلائزیشن ماڈل ہے تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی سوال کر لیتے ہیں کہ ان کا ڈیسینٹرلائزیشن ماڈل کیسے افیکٹو ہے یا اس میں کیا پروز اینڈ کونز ہیں. ٹھیک ہے, دین رول آف سٹیزنز ان گورننس اینڈ گڈ گورننس. دیکھیے یہاں پہ گڈ گورننس ان اسلام آ گیا ہے, تو یہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اسلامیات میں. تو یہ آپ کے 11 پوائنٹس تھے, 11 ٹاپکس تھے اس سلیبس کے. اور آئی گیس کہ یہ جو اگر آپ اس سبجیکٹ کو کور کرتے ہیں نا, اگر آپ سب سے پہلے یہ سبجیکٹ پڑھنا بھی شروع کر دینا تو آئی بیٹ کہ یہ سبجیکٹ آپ کا باقی سبجیکٹ کا 50% پاکستان افیئرس اور اسلامیات میں 10%, پاکستان افیئر میں 50%, کرنٹ افیئرس میں بھی آلموسٹ 50 to 70%, پولیٹیکل سائنس میں یہ 30 to 50% کور کر دیتا ہے. تو اس سبجیکٹ کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کوئی نہیں ہے. ایک تو سکورنگ بھی ہے, دوسرا یہ 4 سال ہوا ہے ابھی سبجیکٹ آیا, تو آپ کے پاس 4 سے 5 سال کے پاس پیپرز موجود ہیں, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. اینڈ مور لیس وہی سوال آتے ہیں, کبھی گورننس 50% آتا ہے, کبھی پبلک پالیسی 50% آتا ہے, کبھی یہ ریشو چینج ہو جاتا ہے. تو یو کین جسٹ فالو اٹ. پاس پیپرز بھی میں آپ کو ان کا انالیسس کرا دوں گی. آج ابھی صرف اس کا انالیسس تھا, اس کے کورس آؤٹ لائن کا. تو آئی ہوپ یو لائک اٹ اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ سبجیکٹ رکھنے کے آپ کو صرف فائدے ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں. تھینک یو سو مچ.